यतीम खाने में जब भी कोई नया बच्चा लाया जाता तो वो शुरू में खूब रोता मगर फिर चुप हो जाता। मैं इस यतीम खाने का डॉक्टर था और अक्सर महसूस करता कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ज्यादातर लोग बच्चियों को गोद लेते हैं जबकि बच्चों को कोई नहीं लेता। एक दिन एक 7 साल बच्ची की अचानक मौत हो गई, मगर इंचार्ज ने मुझे इसका मुकम्मल मुआयना करने से रोक दिया। लेकिन जब मेरी नज़र इसकी गर्दन पर पड़ी तो मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मैंने फौरन एक मखसूस नंबर पर मैसेज कर दिया और सिर्फ 15 मिनट बाद पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। मैंने मामूल के मुताबिक अपने वक्त यतीम खाने पर पहुंचा था। हालांकि मैं डॉक्टर की डिग्री रखता था मगर मुझे कहीं अच्छी नौकरी ना मिल सकी, इसलिए यहाँ नौकरी कर रहा था। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि अचानक बाहर शोर की आवाज़ आई। मैंने फौरन बाहर आया तो देखा वार्डन एक मासूम बच्चे को ब्लेड से मार रही थी और बाकी तमाम अमला खामोश खड़ा तमाशा देख रहा था। मैं फौरन आगे बढ़ा और ब्लेड थामकर सख्त लहजे में कहा कि वो बच्चे को पर हाथ ना उठाए। इस पर वो गुस्से से बोली, मुझे सिर्फ इलाज तक महदूद रहना चाहिए, तरबियत का तरीका सिखाना मेरा काम नहीं। मैंने तंबिया की, अगर आज ऑनर को शिकायत ना की तो मेरा नाम अनाज नहीं। जिस पर वो बोली, आज फैसला हो ही जाएगा, यहाँ कौन काम करेगा, क्योंकि मेरी वजह से बच्चे बिगड़ रहे थे। ये कहकर वो कमरे में चली गई जबकि मैं इस बच्चे की तरफ बढ़ा जिसे बेदर्दी से मारा गया था, जिसके जिस्म पर नील पड़े थे और होंठ फट चुके थे। मैंने फौरन इसे गोद में उठाया, अपने कैबिन में ले गया और इसकी मरहम पट्टी की। वो मुसलसल रो रहा था और मैं तकलीफ में था। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, नहीं बेटा, यूं मायूस नहीं होते, अगर तुम रोगे तो सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं होगा। अभी कुछ देर में महमूद साहब आ जाएंगे, तुम इनसे शिकायत करना। ये औरत तुम समेत दूसरे बच्चों को भी मारती पीटती है। ये सुनकर वो मुझे देखते हुए बोला, अगर मैंने अपना मुंह खोला तो ये लोग मुझे जान से मार देंगे, प्लीज डॉक्टर साहब मुझे बचा लें। इसकी बात सुनकर मैं कुछ हैरान हुआ और इसे देखते हुए बोला, क्या मतलब, कौन तुम्हें मार देगा? वो कौन सा राज तुम्हारे पास है कि अगर तुमने मुंह खोला तो ये लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे? मैं वाकई हैरान रह गया। यकीनन कोई बात जरूर थी, तभी बच्चा इस तरह की बात कर रहा है। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, नहीं, कोई राज नहीं और ना ही कोई बात है, प्लीज आप आइंदा हमारे दरमियान ना आए। अगर कोई मुझे मारे तो बचाने मत आना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की जान खतरे में पड़ जाए। ये कहते ही वो बिस्तर उतरकर सीधा बाहर की तरफ बढ़ गया, जबकि मैं एक अजीब उलझन का शिकार हो चुका था कि आखिर हुआ क्या है और इस बच्चे ने ऐसी बातें क्यों की। मैं कुछ लम्हे अपनी जगह पर खड़ा सोचता रहा, फिर सर झटककर अपने कामों की तरफ मुतवज्जह हो गया। थोड़ी देर गुजरी थी कि मेरे कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। मैंने इजाजत दी तो इंतजामिया का एक आदमी अंदर आया और बोला, आपको बॉस बुला रहे हैं। मैंने फौरन बोला, क्यों, सब खैरियत तो है? वो सर हिलाते हुए बोला, अभी जो वाकया हुआ है इसी हवाले से आपको याद किया गया है। बस 10 मिनट में आप बॉस के कैबिन में हो, वरना आपके खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। ये कहकर वो शख्स वहाँ से चला गया। जब मैं एक अजीबोगरीब परेशानी का शिकार हो चुका था, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने सिर्फ एक बच्चे की मदद की थी, इसे तहफ़्फ़ुज़ दिया था, फिर मुझे इस तरह क्यों बुलाया जा रहा है, कोई मुजरिम हूँ? इसमें तो साफ जाहिर था कि मुझे सख्ती से याद किया जा रहा है। चंद लम्हे में अपनी जगह बैठा यही सोचता रहा और फिर खुद को संभाल कर बॉस के कमरे की तरफ चल पड़ा। मैंने दिल में तय कर लिया था कि अगर उल्टी सीधी बात की तो वो सब सच्चाई सामने रख दूंगा जो यहाँ की इंतजामिया और वार्डन हज़रात कर रहे हैं। मगर मुझे मालूम नहीं था मैं कितनी बड़ी मुश्किल में खड़ी करने जा रहा हूँ। जब मैंने बॉस के कमरे के करीब पहुंचा तो दरवाजे पर दस्तक दी तो फौरन मुझे अंदर बुलाया गया। इससे पहले वहाँ वार्डन और इंतजामिया के 2 आदमी मौजूद थे। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, बॉस मुझे देखते हुए ही बोले, हमने आपको यहाँ किस काम के लिए रखा हुआ है? आप सिर्फ इतना बताएं, ना सलाम, ना दुआ, ना खैरियत, बल्कि आज वो सीधा मुझ पर बरस पड़े। मैंने देखते हुए बोला, बेशक सर, मुझे यहाँ इलाज मुआलजे के लिए रखा गया है, लेकिन मैं अपना जुमला मुकम्मल करता इससे पहले उन्होंने हाथ उठाकर मुझे खामोश कर दिया और बोले, जब आपको इस काम के लिए रखा गया है तो आप दूसरों के कामों में मदाखलत क्यों कर रहे हैं? क्या आप वार्डन हैं या इंतजामिया का कोई आदमी जो आप बीच बिचाव करवा रहे हैं? अगर ये औरत इस बच्चे को मार पीट रही थी तो आपको क्या हक था कि आप दरमियान में आकर इसे रोकें? आप सिर्फ डॉक्टर हैं, आपको आपके काम तक महदूद रहना चाहिए। आप जानते हैं उस बच्चे ने क्या हरकत की? वो मजीद
مزید کچھ کہنے ہی والے تھے تو میں نے نہایت سخت اور دو ٹوک لہجے میں اس بات کو کاٹتے ہوئے کہا، محمود صاحب آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اس ادارے کے سربراہ ہیں اور یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہاں موجود معصوم اور بے سہارا بچوں کو تحفظ فراہم کریں۔ یہ کوئی عام سرکاری اسکول یا دفتر نہیں بلکہ ایک یتیم خانہ ہے جہاں وہ بچے رہتے ہیں جن کے سر سے والدین کا سایہ اٹھ چکا ہے، جن کے دکھ درد سننے والا، سہارا دینے والا اور بچانے والا اب صرف یہ ادارہ ہے۔ میں نے اپنی آواز میں اور زیادہ ٹھہراؤ اور احساس شامل کرتے ہوئے کہا، یہ بچہ زندگی کی پہلی ٹھوکر کھا کر یہاں آتے ہیں اور اگر یہاں بھی ان پر ظلم ہو تو ان کو مارا پیٹا جائے تو وہ جائیں گے کہاں؟ ان کے پاس نہ تو عدالت ہے، نہ گھر، نہ ماں کی گود، نہ باپ کی ڈانٹ، صرف ہم ہیں، صرف یہ دیواریں ہیں جو ان کا محافظ بن سکتی ہیں۔ اگر ہم پر ہی مظلوموں کا ساتھ دیں گے، اگر ہم ہی ظالموں کا ساتھ دیں گے، اگر ہم ان کی فریاد سننے سے انکار کر دیں گے تو پھر ان کے لیے امید کا چراغ کون جلائے گا؟ ایک پھول سے بچے آپ کو جانور کی طرح مارنے پیٹنے کس نے حق دیا؟ اس خاتون کو ایک معصوم بچے کو یہ ڈنڈے مارے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے سوچا ہے کہ یہ جنگ اب ذاتی نہیں بلکہ ضمیر اور اختیار کی جنگ ہے۔ ایک طرف کمزور اور مظلوم بچے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جن کے پاس طاقت تھی مگر دل میں رحم ختم ہو چکا تھا۔ اگر حکومت تک یہ بات پہنچے گی تو آپ کا یہ ادارہ بند کر دیا جائے گا، جہاں سے آپ کو فنڈ ملتے ہیں سب روک دیے جائیں گے۔ سر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹرانسمیشن لیٹر تیار کروا دوں، آپ کو یہاں سے نکال دوں؟ اگر یہاں کام کرنا ہے تو صرف اپنے کام تک محدود رہیں جو آپ جس کی ذمہ داری ہے وہ بخوبی نبھا رہے ہیں، اور یہی اس عورت کی بات تو میں نے خود اسے حکم دیا تھا ہر اس بچے کو مارا جائے جو بدتمیزی کرے یا چوری چکاری کرے۔ اس بچے نے سامان چوری کرنے کی جرات کی ہے، اگر آج ہم انہیں نہیں روکیں گے تو کل جب یہ باہر نکلیں گے تو دنیا میں تہلکہ مچا دیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ادارے سے کوئی نالائق بچہ نکلے۔ ان کی بات سن کر میں نے افسوس میں سر ہلایا اور بولا، بے شک سر، اگر اس نے چوری کی ہے تو آپ اس سے پیار سے سمجھاتے نہ کہ میں ابھی جملہ مکمل نہ کر پایا تھا۔ وہ بول اٹھے، میں یہاں کسی بحث و مباحثے میں نہیں پڑھنا چاہتا، صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یتیم خانے کے معاملات سے دور رہیں۔ آپ کو یہاں ملازمت دی گئی ہے، اسے نبھائیں، اگر نہیں نبھا سکتے تو آپ جا سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے باہر کی طرف کا اشارہ کر دیا جس کا مطلب تھا کہ اب میں جا سکتا ہوں۔ میں ایک قہر آلود نگاہ اس عورت پر ڈالی اور خاموشی سے نکل کر اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ محمود صاحب بہت خاص اور نیک دل انسان تھے، ان کا دل بہت نرم تھا۔ آج انہوں نے میرے ایسے ایکشن پر مجھے سخت الفاظ کیوں سنا دیے؟ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھے۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھا اسی بارے میں سوچتا رہا اور پھر تھک ہار کر میں نے گھر جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مزید وہاں بیٹھنے سے دماغ خراب ہو رہا تھا۔ راستے بھر یہی باتیں ذہن میں چلتی رہیں کہ آخر اس خادمہ نے بچے کو کیوں مارا۔ جہاں تک مجھے معلوم تھا کہ یتیم خانے کے بچے چوری چکاری نہیں کرتے، کیونکہ نہ تو وہ باہر جا سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، تو چوری کا فائدہ کیا؟ یقیناً کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی، لیکن کیا مجھے اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی چند ہی دن ہوئے تھے، شاید اسی لیے یہاں کے نظام کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مختصر سی مسافت طے کر کے گھر پہنچا تو معمول کے مطابق میری بیوی کھانا پکانے میں مصروف تھی اور میری اماں چارپائی پہ بیٹھی بیٹی سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بیٹی بھاگ کر میرے سینے سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے پیار کیا اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میری آواز سن کر بیوی بھی باہر آ گئی اور حیرت سے بولی، آپ آج اتنی جلدی آ گئے؟ میں نے سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اسے پانی لانے کو کہا۔ اماں بھی مجھے دیکھ کر یہی کہنے لگی، کوئی ٹینشن کی بات ہے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ جس پر میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ چند لمحے بعد پانی پی کر میں تھوڑا فریش ہو گیا اور ارادہ کچھ دیر آرام کرنے کا تھا، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کی طرف بڑھا تو میرا موبائل فون اچانک زور سے بجنے لگا۔ میں نے جب جیب سے نکالا اس کی اسکرین پر نگاہ ڈالی تو محمود صاحب کی کال آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ایک عجیب سا اضطراب خوف پیدا ہوئی، کیونکہ ابھی میں ان سخت باتوں سے ذہنی طور پر سنبھلا ہی بھی نہ تھا، مگر پھر میں نے ایک گہرا سانس لیا اور سر جھٹک کر کال ریسیو کر لی۔ اگلے ہی لمحے جو الفاظ میرے کانوں میں ٹکرائے وہ میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھے۔ محمود صاحب کی آواز میں گھبراہٹ تھی اور وہ کہہ رہے تھے، فوراً یتیم خانے پہنچو، ایک بڑا حادثہ ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، جیسے ہی کانٹے چبھنے لگے ہوں، اور کچھ سوچے بغیر
تیزی سے دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ گاڑی کے بجائے قدموں کی دوڑنے پر مجبور پایا اور فوری رفتار سے یتیم خانے کی طرف لپکا۔ میں راستے میں بار بار یہی سوچ رہا تھا، آخر کیا ہو گیا؟ فیصلہ جو عام طور پر 15 منٹ میں طے ہوتا، میں نے سانس پھولا کر محض 8 منٹ میں عبور کر لیا۔ جب یتیم خانے کے اندر داخل ہوا تو وہاں کا منظر میرے تصور سے بھی بڑھ کر ہولناک تھا۔ مرکز صحن میں ایک ہجوم لگا ہوا تھا، لوگ سہمے ہوئے، کچھ خاموش اور کچھ رو رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور زمین پر ایک چھوٹا سا وجود بے جان پڑا تھا، وہی بچہ جس کے چہرے پر زخموں کے نشان، کپڑے گرد آلود جسم کی حرکت بالکل نہیں تھی اور آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھی۔ میں نے جھک کر فوراً اسے گود میں اٹھایا اور اس کا چہرہ تھپتھپایا اور اسے پکارا، شاید کوئی سانس باقی ہو، شاید وہ جاگ جائے، لیکن وہ بالکل بھی بے حس و حرکت میں تھا۔ یہ جان کر وہ چھت سے کودا ہے کہ میں نے فوراً اوپر نظر دوڑائی۔ یہ عمارت 2 منزلہ تھی، چھت زیادہ اونچی نہیں تھی، وہاں سے چھلانگ لگانے سے فوری موت واقع ہو جائے۔ دل میں عجیب سا وسوسہ پیدا ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ ہاتھ پاؤں ٹوٹ سکتے ہیں، سر پر چوٹ لگ سکتی ہے، ریڑھ کی ہڈی کو نقصان ہو سکتا ہے، مگر یوں کہ موت کچھ تو عجیب تھا، کچھ ایسا جو عام حادثہ نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ اس کا باقاعدہ میڈیکل چیک اپ کروں گا تاکہ معلوم ہو سکے کہ موت کی اصل وجہ کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کی موت گرنے سے پہلے ہی واقع ہو چکی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرے قدم جلدی سے اسے کیبن کی طرف لے جانے کو تیار ہوئے، لیکن ابھی میں آگے بڑھا ہی تھا کہ محمود صاحب دفتر سے باہر نکلے اور مجھے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولے، کہاں لے جا رہے ہو؟ لاش کو فوراً سرد خانے میں منتقل کرو، غسل کی تیاری کرو اور تدفین کا بندوبست کرو۔ میں نے فوراً احتجاج کیا، سر یہ محض گرنے سے نہیں مرا، کچھ اور ہے، کچھ چھپا ہے، 2 منزل سے گر کر فوراً موت نہیں ہوتی، یہ قتل ہو سکتا ہے۔ لیکن محمود صاحب نے میری ایک نہ سنی، الٹا مجھے ہی جھاڑ دیا کہ اگر تم نے یہاں ہوتے تو شاید بچہ بچ جاتا۔ یہ سن کر میرے دل میں مزید خلش پیدا ہو گئی، جیسے وہ مجھے اس سانے کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہوں۔ انہوں نے سختی سے کہا کہ لاش کو فوراً سرد خانے میں منتقل کیا جائے اور اس بارے میں مزید کوئی بحث نہ کی جائے۔ میں حیران تھا، کہنے کو تو محمود صاحب نرم انسان تھے، مگر آج ان کے لہجے میں ایک بے رحمی اور جلد بازی نظر آئی جو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ میری نظر بے اختیار اس خادمہ پہ گئی جو ایک کونے میں کھڑی، اس کے چہرے کا رنگ فنگ تھا، آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، وہ کانپ رہی تھی۔ لمحے بھر کو میرے دل میں ایک سوال ابھرا، کیا اس نے واقعی بچے کو اتنا مارا کہ وہ مر گیا؟ مگر کیوں؟ صرف چوری پر کوئی معصوم جان کو اتنی اذیت کیوں دے؟ میرے دل اور دماغ میں طوفان برپا تھا، ہر لمحہ یہ بات شدت سے دل میں گھر کر گئی کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ باقاعدہ قتل تھا، ایک یتیم بے سہارا بچے کو قتل نہ جانے کیوں مجھے لگنے لگا تھا کہ اب یہاں سب کچھ خطرے سے خالی نہیں بلکہ کوئی نہ کوئی سچائی گہرائی میں دبی ہوئی ہے جس کا پردہ چاک ہونا ابھی باقی ہے۔ میں نے سر جھٹک کر خود کو سنبھالا اور خاموشی سے کیبن میں جا کر بیٹھ گیا۔ اب میرا دل و دماغ مفلوج ہو چکے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے اور نہ جانے کیوں اب چاروں طرف خطرہ محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے۔ کچھ دیر ہی گزری تھی کہ باہر دوبارہ شور بلند ہوا، غالباً اس بچے کی میت آ گئی تھی۔ میں بھی باہر آ گیا، تمام بچے اس کی میت کے پاس بیٹھے رو رہے تھے، لگتا تھا وہ بچہ کافی ملنسار تھا۔ تبھی ہر بچے کی آنکھ اشبار تھی۔ کچھ دیر بعد تدفین کا وقت ہو گیا، لیکن محمود صاحب نے مجھے جنازے میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی، حالانکہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں تدفین میں شریک ہوں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ معاملہ خاصا پیچیدہ ہے اور اگر خدا نخواستہ کسی اور بچے نے کوئی غیر متوقع حرکت کر دی تو آپ کو معاملہ سنبھالنا ہوگا۔ ان کی بات بجا تھی کیونکہ صورتحال واقعی نازک تھی، اس لیے میں وہیں رک گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا، اس واقعے کو 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن اس دن کے بعد کوئی نیا واقعہ پیش نہیں آیا جو میرے دل و دماغ میں کھٹکتا ہو۔ آج کا دن معمول کے مطابق تھا اور میں کیبن میں بیٹھا کچھ اہم فائلیں دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے اجازت دی تو ایک بچی اندر داخل ہوئی جس کی عمر تقریباً 7 سال کے لگ بھگ تھی۔ وہ خاموشی سے میرے پاس آ گئی اور میں کچھ کہتا اس سے پہلے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور التجا بھرے لہجے میں بولی، ڈاکٹر صاحب میری مدد کریں، میں ایڈاپٹ نہیں ہونا چاہتی، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ مدثر کا کہنا تھا کہ ایڈاپٹ ہونے والی بچے محفوظ نہیں رہتی، مجھے مت بھیجیے، آپ تو سب کی مدد کرتے ہیں نا۔ اس دن آپ نے وارڈن سے
مدثر کو بچایا تھا، پلیز میری بھی مدد کریں۔ میں حیرت میں ڈوب گیا اور فوراً پوچھا کون مدثر؟ تو وہ فوراً بولی ڈاکٹر صاحب جس کا انتقال ہوا ہے، جس نے خودکشی کی ہے۔ میں بے ساختہ بولا کیا مدثر کو کچھ معلوم تھا؟ وہ بولی جی، ایک دن مدثر نے چھپ کر محمود صاحب اور اس کے ساتھیوں کی بات سن لی تھی، تبھی وارڈن نے اسے مار رہی تھی۔ اس نے ہم سب کو بتایا تھا کہ کوئی بھی بچی اڈاپٹ نہ ہو، شور مچا دے، رونا دھونا شروع کر دے لیکن اڈاپٹ نہ ہو۔ وہ کہتا تھا کہ وہ ہم سب کی مدد کرے گا، لیکن پھر اچانک اس نے خودکشی کر لی، اس لیے ایک ہفتے سے معاملہ رکا ہوا تھا۔ جو بچیاں اڈاپٹ ہونے والی تھی سب کو روک دیا گیا تھا، لیکن سر مجھے معلوم ہے کہ اب باری میری ہے، میں اڈاپٹ نہیں ہونا چاہتی ہوں، میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ مدثر کی باتوں نے مجھے اندر تک خوف زدہ کر دیا۔ مریم بولی میں پیلی دال کھا لوں گی، آدھی روٹی کھا لوں گی، لیکن اڈاپٹ نہیں ہوں گی، بس آپ میری مدد کر دیں۔ میں کچھ کہنے والا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور وارڈن اندر داخل ہوئی۔ میں کچھ بولتا اس سے پہلے ہی وہ بلند آواز میں بولی آؤ مریم، تمہیں لینے والے آ گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی مریم وہیں سے مچل کر رہ گئی اور روتے ہوئے بولی مجھے کہیں نہیں جانا، میں اڈاپٹ نہیں ہونا چاہتی، آپ جائیں، میں نہیں جانا چاہتی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں فوراً بولا اگر یہ بچی اڈاپٹ نہیں ہونا چاہتی تو آپ لوگ زبردستی کیوں کر رہے ہیں؟ وارڈن نے غصے سے مجھے گھورا اور کہا آخر تمہیں کیا مسئلہ ہے، خاموش رہا کرو۔ اور مریم تم آ رہی ہو یا میں محمود صاحب کو بلاؤں؟ مریم یہ سن کر کانپنے لگی، لیکن وارڈن نے زبردستی اسے اپنے ساتھ گھسیٹ کر لے جانا شروع کر دیا۔ میں ابھی فوراً باہر کی طرف لپکا۔ باہر تمام بچے خوف سے کانپ رہے تھے، جبکہ مریم کو زبردستی وارڈن آفس میں لے جا چکی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ معاملہ بالکل سیدھا نہیں تھا، کچھ نہ کچھ بڑا اور خطرناک کھیل یہاں کھیلا جا رہا تھا، اور وہ بھی ان معصوم بچوں کے ساتھ۔ میں کئی دنوں سے یہ بات نوٹ کر رہا تھا کہ یہاں صرف لڑکیوں کو ہی اڈاپٹ کیا جاتا۔ 2 مہینے ہو چکے تھے لیکن ایک بھی لڑکا اڈاپٹ نہیں ہوا تھا۔ یہ کوئی فلاحی ادارہ نہیں بلکہ ایک سیاہ کاروبار کی عام جگہ لگ رہی تھی۔ فی الحال میں خاموش رہا کیونکہ ابھی جلد بازی سے کچھ بھی بگڑا جا سکتا تھا۔ 2 دن اور خاموشی میں گزر گئے۔ آج معمول کا دن تھا۔ میں صبح سویرے اپنی ڈیوٹی پر آ چکا تھا۔ وارڈن ابھی نہیں اٹھی تھی۔ میرا ارادہ کچھ بچوں سے بات کرنے کا تھا تاکہ جان سکوں کہ مدثر نے آخر ان سے ایسی کیا بات کی تھی جس نے سب کو اڈاپشن سے خوفزدہ کر دیا۔ میں سیدھا لڑکوں کے کمرے میں گیا۔ کچھ بچے جاگ چکے تھے، کچھ سو رہے تھے۔ میں ایک بچے کے پاس جا کر بیٹھ گیا جو ابھی بیدار ہوا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا اور کہا سے ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ اس نے سر ہلا دیا۔ میں بولا مدثر کو جانتے ہو؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سر جھکا کر مدھم آواز میں بولا وہ میرا بیسٹ فرینڈ تھا، ہم دونوں ایک ساتھ سوتے تھے، آج وہ نہیں ہے تو بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت اچھا تھا، اس اپنے سے پہلے دوسروں کا سوچتا تھا، کئی بار اپنی چیزیں ہمیں دے دیتا تھا، لیکن کہیں آج وہی ہمارے درمیان نہیں رہا۔ اس لیے کہتے ہیں انسان کو سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ورنہ اس طرح بے دردی سے مار دیے جاؤ گے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا لیکن اس نے خودکشی کی تھی نا، چھت سے کودا تھا۔ یہ سنتے ہی وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگا اور بولا آپ ڈاکٹر ہو، کیا آپ کو نہیں پتا کہ قتل اور خودکشی میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ کیا کوئی 2 منزل عمارت سے گر کر مرتا ہے؟ میرا دل دہک کر رہ گیا۔ میں فوراً بولا ہاں مجھے بھی شک تھا لیکن یقین نہیں تھا۔ کیا تم بتا سکتے ہو مدثر نے محمود صاحب کے کمرے سے ایسا کیا سنا تھا جس کے بعد وہ سب کو اڈاپشن سے روک رہا تھا، اور وارڈن نے اسے کیوں مارا پیٹا تھا؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا اگر میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تو میرے لیے عذاب کھڑا ہو جائے گا، میں بھی کسی مشکل میں نہیں پڑنا چاہتا، اس لیے معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ فوراً اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ مدثر نے خودکشی نہیں کی، اسے قتل کیا گیا، اور یہ قتل کس نے کیا ہے اس کا پتہ اب ہر حال میں لگانا ہے۔ بے شک ایسا کرنے میں میری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اگر مدثر کو مارا جا سکتا تھا تو مجھے بھی خاموش کرانا مشکل نہ ہوگا، لیکن انسانیت کے ناطے میں یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے وقت سے پہلے چھٹی لے لی اور محمود صاحب کو آگاہ کر کے میں گھر کے لیے نکلا، لیکن میرا رخ سیدھا اپنے دوست کے پولیس اسٹیشن کی طرف تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے پر بات کرنا چاہتا تھا، شاید وہ مجھے کوئی بہتر مشورہ دے۔ ایک طویل مسافت طے کر کے جب میں پولیس اسٹیشن پہنچا تو اتفاق سے وہ وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ کاش آنے سے پہلے فون کر لیتا۔ میں نے وہیں کھڑے ہو کر اس سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کسی دورے پر گیا ہوا ہے اور اس کی واپسی 2-3 گھنٹے
گھنٹوں بعد متوقع ہے۔ تھک ہار کر میں گھر لوٹ آیا، لیکن میرا دل و دماغ بدستور یتیم خانے کی سوچوں میں الجھا رہا۔ بچوں کی اڈاپشن، مدثر کا قتل، یہ سب کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی، مگر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نیند نہیں آئی۔ مدثر کی وہ بات میرے ذہن میں گونج رہی تھی، آپ ڈاکٹر ہیں، کیا آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ وہ قتل ہے یا خودکشی؟ یہ الفاظ نہیں بلکہ ایک کھلی حقیقت تھی جو اب میری سمجھ میں آ چکی تھی۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے نکلا۔ میں حسب معمول وقت سے پہلے یتیم خانے پہنچ گیا، لیکن آج وہاں کورام مچا ہوا تھا۔ مریم کی لاش یتیم خانے میں لائی گئی۔ میں فوراً اس کی طرف بڑھا، لیکن محمود صاحب نے مجھے چیک اپ سے روک دیا۔ وہ غصے سے بولے، جا کر اپنا کیبن سنبھالو، بچی مر چکی ہے، ہم اسے تدفین کے لیے سرد خانے بھیج رہے ہیں۔ ان کی بات سن کر میں فوراً بولا، سر آپ کو کم از کم انویسٹیگیشن تو کریں، یہ بچی صرف 2 دن پہلے ہی اڈاپٹ ہوئی تھی، کیسے اچانک اس کی موت واقع ہو گئی؟ وہ تو بالکل صحت مند تھی۔ مگر وہ بولے، بچی صحت مند نہیں تھی، اسے کینسر تھا، وہاں جا کر طبیعت بگڑ گئی اور پھر انتقال ہو گیا، اسے کسی نے نہیں مارا، بس اتفاقیہ موت ہے، تم جا کر اپنا کیبن سنبھالو۔ لیکن اب میرے قدم رکنے والے نہیں تھے۔ یہ وہی مریم تھی جس نے مجھ سے مدد مانگی تھی اور میں کچھ نہ کر پایا۔ میں فوراً اس کی لاش کی طرف بڑھا اور جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو میری نگاہ اس کی گردن پہ پڑی۔ صاف چاقو کے نشان موجود تھے، سارا سچ میرے سامنے آ چکا تھا۔ اب میں یہ لاش یوں ہی نہیں جانے دے سکتا تھا، پہلے مدثر، اب مریم، اور نہ جانے کتنے بچے ایسے مار دیے گئے ہوں گے جن میں کے قاتل محمود صاحب اور ان کا عملہ تھے۔ میں فوراً اپنا موبائل فون نکالا، اپنے دوست کو میسج کر دیا کہ فوراً پولیس فورس کے ساتھ پہنچے۔ اسی دوران جب ادارے کی انتظامیہ مریم کی لاش اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تو میں نے انہیں باتوں میں لگا کر 10-15 منٹ تک روکے رکھا۔ پھر اچانک یتیم خانے کے باہر سائرنوں کی آواز سنائی دی اور لمحوں میں پولیس کی بھاری نفری اندر داخل ہو گئی۔ فوراً محمود صاحب کو حراست میں لیا گیا اور ان کے ساتھ انتظامیہ کے دیگر افراد بھی گرفتار کر لیا گیا۔ مریم کی گردن پر واضح نشان دیکھ کر سب حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ تمام بچے سہم کر ایک طرف جا بیٹھے، روتے ہوئے ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ میں فوراً مریم کی طرف بڑھا، میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ آج مریم ایک مثال بن چکی تھی، ایک ایسی مثال جس نے اپنی جان قربان کر کے نہ جانے کتنے معصوم بچوں کی جان بچا لی۔ مدثر ایک ایسا ہدف تھا جس نے میرے ذہن کو جھنجھوڑ کر بیدار کر دیا۔ میں ان معصوم جانوں کو بچا سکوں۔ محمود صاحب کو فوری طور پر ریمانڈ پر لیا گیا، پھر انہوں نے تمام سچ اگل دیا۔ معلوم ہوا کہ یہ ادارہ دراصل فلاحی نہیں بلکہ ان گھناؤنے اداروں کا اڈا تھا، جہاں یتیم بچوں کو اکٹھا کر کے فنڈ بٹورے جاتے تھے اور انہی بچوں کو فروخت کر کے پیسہ کمایا جاتا تھا۔ بچیوں کو اڈاپٹ کروانے کا مقصد ان کی زندگی سنوارنا نہیں بلکہ انہیں جہنم میں دھکیلنا ہے۔ ان معصوم بچیوں کو بیرون ملک بھیجا جاتا تھا، جہاں ان سے غلیظ اور غیر انسانی کام کروائے جاتے تھے اور یہ لوگ ان پر کروڑوں روپے کماتے تھے۔ مدثر نے مریم کو اس سازش سے آگاہ کیا تھا اور ایک چھوٹی سی بچی کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے اڈاپٹ نہیں ہونا۔ وہ بچی جب اڈاپشن کے بعد وہاں پہنچی تو اس نے اتنا شور مچایا، اتنی مزاحمت کی کہ ان لوگوں کو پریشانی ہونے لگی اور بالآخر انہوں نے اس کا گلا گھونٹ کر مار دیا۔ اگر میں اس کی گردن پر واضح نشان نہ دیکھتا تو شاید کبھی بھی یہ حقیقت سامنے نہ آتی۔ مریم مری نہیں تھی بلکہ اسے بھی قتل کیا گیا تھا۔ مدثر نے اس روز ان لوگوں کی گفتگو سنی تھی کہ 4 بچیوں کو بیرون ملک بھیجا جائے گا اور باقی 4 کو مقامی کوٹھوں پر، جہاں سے پیسہ بھی آئے گا اور لڑکیاں بھی دستیاب ہوں گی۔ اسے بات پر مکمل سمجھ نہیں تھی، لیکن وہ اتنا ضرور جان گیا تھا کہ خطرہ بہت بڑا ہے اور اس نے تمام بچیوں اور بچوں کو خبردار کر دیا تھا کہ کسی قیمت بھی اڈاپٹ نہ ہونا۔ میں آج اس بہادر بچے کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنی جان قربان کر کے کئی زندگیاں بچا لی۔ ان معصوم بچوں کو ایک محفوظ اور شفاف ادارے میں منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ آج خوش و خرم تعلیم و تربیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ مریم اور مدثر کی قبروں کو شاندار طریقے سے سجایا گیا اور آج بھی یتیم خانے کے بچے ان دونوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی قربانی دے کر ان کی زندگیاں سنوار دیں۔ میں خود بھی اب ایک اچھے اسپتال میں ملازمت کر رہا ہوں اور اس گروہ کو بے نقاب کرنے کی بنا پر حکومت نے مجھے یہ بہتر مقام عطا کیا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں ایک بڑا سبق سیکھا کہ اگر آپ کے اندر انسانیت باقی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازتا ہے، چاہے آپ چھوٹے ہوں یا بڑے۔ اگر آپ انسانیت سے خالی ہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آخر میں ان سب کو جو میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں کہنا چاہتی ہوں کہ خود
کو بدلیں۔ اگر آپ میں شعور اور احساس نہیں تو آپ صرف کچرے کی مانند ہیں جس پر لوگ تھوکتے ہیں، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بدلیں تاکہ زندگی کا اصل مقصد حاصل ہو سکے۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ کے لیے اللہ حافظ۔